वसल्लम की सीरत जो थी उसको अच्छे से समझते थे। मक्का अहले मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से उनकी सीरत को समझते थे। उनको यानी एक होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो है और उनके बारे में कि उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, नो डाउट हर एक यानी नॉन मुस्लिम भी मानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है जब वही उतरती है और वही का इनकार करने वाले लोग जब खड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी दफ़ा ये बात कही है कि फ़इन युकज़्ज़िबुका फ़क़द युकज़्ज़िब अल्लाह, यानी कि अगर वो आपको झुठलाते हैं फ़क़द वो अल्लाह को झुठला रहे हैं, यानी वो आपको नहीं झुठला रहे, वो अल्लाह को झुठला रहे हैं। तो अल्लाह को झुठलाने का कैसे हमें मिलती है दलील? यानी वही का इनकार करने वाले। तो वो तो उनको सादिक और अमीन मानते थे। जैसे उन्होंने जब बैतुल्लाह जो है वो जब रसूलुल्लाह 35 इयर्स के थे तो जोरदार सैलाब आया और खाने काबा की दीवारें फट गई और पूरा खाने काबा जो है वो खत्म हो गया था। तो अब कुरैश मजबूर हो गया कि उसको दोबारा से तामीर करें। तो हलाल उनको ये भी था, कुरैश वालों को ये भी था कि हलाल कमाई से इसको तामीर करना है। तो हलाल कमाई उन्होंने जमा की और उसके बाद फिर उसको तामीर की और उसमें वलीद बिन मुगीरा ने ये कहकर उसको यानी नीचे से ख़त्म करके दोबारा से बनाने के लिए कि अल्लाह मुस्लिमीन को हलाक नहीं करता, यानी कि हम बनाने वाले। और जब लोगों ने देखा कि इससे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसे भी इसको ढाना शुरू कर दिया, उसको छूने से भी वो डर रहे थे काबा को। तो वो यानी उस वक्त दोबारा से तामीर करना था। फिर तामीर किया गया, सबने तामीर में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह और आपके चचा हज़रत अब्बास भी पत्थर उठा के कर रहे थे, तामीर के काम में हिस्सा ले रहे थे। और उसको जब बनवा लिया तो फिर उसके बाद हजर अस्वद जो है उसको लगाने की जब बारी आई थी तो उस पर झगड़ा शुरू हो गया था। तो उस पर झगड़ा जब शुरू हुआ तो फिर उन लोगों ने कहा कि जो भी सबसे पहले इसमें दाखिल होगा इस जगह पे तो हम उसको वही इसको लगाएगा। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए, जब उनको देखा तो उन्होंने उनको सादिक और अमीन कह के पुकारा। जो हमने बचपन से ये किस्सा सुना, आपने इस्लामियत की बुक में भी ये पढ़ा था। तो उन्होंने कहा हाज़िल अमीन रदीनाहु हाज़ा मुहम्मद, ये मोहम्मद है जो अमीन है, हम इनसे राजी हैं। जब आप सत्संग पहुंचे तो आपको सारी बात बताएगी। तो उन्होंने कहा कि चादर लेकर आओ और फिर उन्हें अपनी हिकमत से उन पे झगड़े को निपटाया और उस पत्थर को चादर पे रखा। और फिर जब पत्थर ले जाके कॉर्नर पे ले गए तो रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लगा दिया। कहने का मकसद ये बताने का मकसद क्या है कि वो लोग सब मानते थे सादिक और अमीन, यानी उनके फैसले पर वो इत्मीनान लेते थे। और रसूलुल्लाह का जो उनकी सीरा थी, रसूलुल्लाह के बचपन से सलीम और अक़ल थे, पाक दामन थे, भरपूर क़ुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का ज़माना आया तो आपकी खूबियाँ और निकल कर आ गई। अब दुरुस्त सोच, सही नज़र, बेहतरीन इखलाक, उम्दा आदात और सरबुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, मर्दानगी और शजाअत, अदल, हिकमत, ज़ाहिद, क़नाअत, सारी उनकी खूबियाँ। बुर्दबारी, अफ़स, सब्र, शुक्र, हया, वफ़ा, खैरख़्वाही। ये देखिए अगर एक इंसान में ये सारी चीज़ें आ जाएं तो कहाँ से कहाँ हो वो। यानी कि सिर्फ मैं तो ये कहती हूँ कि दो चीज़ें अगर आ जाए, हया और सब्र, ये दो चीज़ें अगर इंसान के अंदर हो, हया और सब्र। हया हर चीज़ में होती है, हया ज़बान में भी होती है। अगर हया होगी तो ज़बान से कोई गलत बात भी नहीं निकालेंगे, यानी और फिर अंदर बाहर हो, यानी अंदर बाहर, यानी इंसान के अंदर भी और बाहर भी, मीन्स के खलवत और जलवत, मीन्स के घर के अंदर और बाहर भी हयादार हो। प्लस सब्र, आप कहीं बाहर दिखा रहे होते हैं लेकिन अंदर से आपके सब्र नहीं है, घर के अंदर ही आपका सारा टेस्ट होता है, वहीं आप बेसब्र हो जाते हैं। तो ये यानी कि एज अ होल पर्सनालिटी का हिस्सा हो। और रसूलुल्लाह के पास तो इतनी सारी खूबियां थी, अगर दो हम लोग इनमें से ले लें, रसूलुल्लाह की दो खूबी को भी ले लें, और बेहतरीन इखलाक, खुलुक़िल अज़ीम पे थे ना रसूलुल्लाह। इखलाक अच्छा हो जाए हमारा अखलाक कहाँ पर अच्छा होता है? हमारा अखलाक बाहर अच्छा होता है। हम अंदर जब होते हैं हम बद इखलाक बन जाते हैं। ठीक है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है, आपस में कभी हो जाए, क्योंकि आप इतने फ्रेंडली हो जाते हैं, आप इतने करीबी होते हैं कि आप कुछ बात बोल जाते हैं कभी कभार, ठीक है। लेकिन अगर हर वक्त कोई बदमिजाजी में रहे
تو وہ تو بڑا اکاؤنٹیبل والی بات ہو جاتی ہے. تو حیا، وفا، خیرخواہی، تواضع سب میں ممتاز تھے. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا. جیسے ابو طالب نے کہا تھا ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل. ارامل وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برسا، وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا نگہبان. آپ صلاح رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد کرتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے وہ کو تعاون فرماتے. اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، یعنی آپ کو برائی سے دور رکھا تھا. اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی. یہ نہیں کر رہا الیہم الفسق والعصیان، یعنی جو سورۃ اس میں حجرات میں ہے کہ بری لگنے لگتی ہے فسوق اور عصیان جب انسان کے دل. یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے کہ اس کو ہر بری چیز، ہر جو نافرمانی کی جو بات ہوتی ہے اللہ کی، وہ بری لگنے لگتی ہے. اگر انسان کو اللہ کی نافرمانی کی باتیں اچھی لگے اور اس میں وہ جلا جائے تو پھر سوچے کہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی طرف سے ہٹ گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو جب کبھی ایسا کچھ ہو تو فوراً ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے، فوراً سیرہ پڑھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. چنانچہ آپ بتوں کی یعنی عید پر حاضر نہ ہی بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک ملوں پہ جاتے تھے، نہ آستانوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانوروں کو کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے، ان سے تقرب حاصل کرتے. لات عزا کی قسم کو تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یعنی وہ لوگ کہتے تھے نا لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے. لات اللہ کے لیے انہوں نے ایک بت ان کی جو ہوتے تھے فیمینین کے طرح سے ہوتے تھے، اور لات جو فیمینین کا ورڈ ہے، اللہ سے انہوں نے لات نکال لیا اور عزت اور عزیز سے عزت نکال لیا تھا. تو وہ یہ فیمینین کے نام سے ان کے بت ہوتے تھے. شراب نوشی، کھیل کود کی مجلسوں سے بھی آپ دور تھے. ایسی مجلس آپ سسم میں کبھی شرکت نہیں فرمائے. حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریقہ، دوستوں کی جائے ملاقات ہوتی تھی. ابھی بھی یہی ہے. جیسے ہمارے وہاں جیسے کوئی بھی میچز ہو رہے ہوں، کنسرٹس ہو رہے ہوں اور مل کے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نتھنگ رانگ، چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا تو حصہ ہمارے اندر آنا چاہیے نا. اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. پچھلی جو حالات بیان کیے گئے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. یعنی ان کو پتہ چلتا چلا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں، ان سے ان کو دور اپنے آپ. ابھی بھی دیکھ لیں کہ آپ کے اگر جو بھی فرینڈس تھے آپ کو، جو آپ لاسٹ ہم ہو جاتے تھے شادیوں میں، پارٹیز میں، اب وہی پارٹیز اور وہی چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں. اب ہمیں ادھر جانے کا دل نہیں چاہتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ خاص اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے اللہ نے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یہ یعنی ان کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے. تو وہ اس بارے میں وہ پھر ان کی جو بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ رہنے لگے، بہت سیڈ تھے. ان سے الگ تھلگ رہنا اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھ گئی، سوچ بھی گہری ہونے لگ گئی. پھر جو مزید جو ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ ان کو ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے. ہم سب سیڈ تو ہوتے ہیں لیکن ہم کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم ایفرٹ کریں کہ ہم کیا سدباب کریں کہ وہ ان سے محبت اگر آپ کو ہے، اپنے کسی بھی فرینڈ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، آپ بڑے دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے لمبی چوڑی ان سے باتیں کی اور رکھ دی اور کوئی اللہ کے دین کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا، کچھ بھی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا جو آپ کر رہے ہیں، then it's very very کہ ہمارے لیے اکاؤنٹیبلٹی والی بات ہوگی کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ دیکھیں. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش بڑھتی گئی، بلاخر آپ کو کشا کشا غار ہرا لیں گے. یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی ان کے اندر اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کو دنیا سے دور ہو کر ایک تنہا جگہ پہ جا کر بیٹھنے کی ایک خواہش بڑھ گئی. اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم، کیونکہ دین ابراہیم کا تھا نا رمضان، یعنی ایک رمضان کا مہینہ تھا، روزے بھی تھے لیکن انہوں نے رمضان کے روزوں کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے کر دیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھا وہ چیزیں جو دین تھا ملت ابراہیم کا، تو اس کے مطابق وہ پورا مہینہ عبادت کرتے اور پورے مہینے صبح تک کرتے اور اس کے بعد مکہ تشریف لے جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے
آپ گھر چلے جاتے. اس طرح سے 3 ایئرس تک کرتے رہیے. جب آپ 40 ایئرس کے ہو گئے اور میچورٹی کی ایج جو سن کمال یعنی میچورٹی کا ایج آ گیا, تو اس عمر میں ہی عموماً جو نبوت ملتی, یعنی جتنے بھی پیغمبروں کو ہوا تھا ان کی نبوت کا یہی ایج ہوتی تھی. تو آپ کے اوپر وہ آثار آنے شروع ہو گئے, یعنی نبوت کی کہتے ہیں الہام جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا تھا, جھلکیاں دیکھنا شروع کر دیے تھے. اس سے شروع کیا انہوں نے سچے خواب. سچے خواب نبوت کا 40th حصہ ہے, 40واں حصہ ہے. سچا خواب اگر آتا ہے, یعنی ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں سچا خواب آیا ہے, بٹ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا اینڈ لیٹر آن اس کو سامنے کوئی چیز نظر آ گیا, دین یو کین ریلیٹ. اینڈ اٹس ہارڈلی, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ سچا خواب نبوت کا 40واں, یعنی کہ اب ان کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو گئی ان کو, اور جو بھی وہ دیکھتے تھے رات کو وہ صبح ان کو نظر آ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث, میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ بھی ایک سائن تھی, میریکل تھا, معجزہ تھا کہ وہ پتھر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. نبوت کا آغاز کیسے ہوا؟ پھر 30 سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر 41 ایئرس چل رہی تھی. یہ ایج 41 ایئرس لونر کیلنڈر کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لونر کیلنڈر کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے, اور سولر کا بھی ہم آگے پڑھیں گے. غار ہرا کے اندر ذکر الہی عبادت میں مشغول تھے کہ اب وہ عبادت کر رہے ہیں کہ اچانک سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے اسی طرح سے وہ سامنے آ جاتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی, چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت یعنی اکیلے میں رہنے لگے. کہ رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے عرصے کے لیے وہ توشہ بھی لے جاتے. توشہ مینس کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسے مدت کے لیے پھر مزید لے جاتے, توشہ مزید فردر آگے چلے جاتے. اسی طرح سے آپ غار ہرا میں تھے کہ حق آ گیا اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. تو ان فرشتے نے کیا کیا, فاخذنی فخطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال, اس نے مجھے پکڑا, زور سے دبوچا, مجھے چور کر ڈالا, چھوڑ کر پھر کہا اقرا. پھر انہوں نے کہا ما انا بقاری فخذنی فخطنی حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی فقال اقرا. پھر کہا اقرا, پڑھو. دوبارہ پکڑا, دبوچا, چور کر لیا, کہا پڑھو. پھر انہوں نے کہا فقلت, بس میں نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا کچھ بھی. پھر فرشتے نے فاخذنی فقطنی ثلاثه ثم ارسلنی فقال, تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب اللہ کی پہچان دے دی. پہلے تو کہا اقرا, پڑھو, جب پڑھنا نہیں آتا کہا پڑھ ما انا بقاری, تو اب اللہ کی پہچان دی اور بتایا کہ پڑھنا کیا ہے. پڑھنا کیا ہے, پڑھو 7 نام رب کے جو جس نے پیدا کیا ہے, اور پیدا کیا انسان کو علق سے, ایک جمے ہوئے لوترے سے. پڑھو اس رب کا کہ جو بہت اکرم ہے, جو بہت نوبل ہے, اللہ تعالیٰ بہت عزت والے, اور وہ جس نے سکھایا علمہ بالقلم, سکھایا ہے قلم کے ذریعے, علم دیا تھا, اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا ما لم یعلم, جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا, کچھ نہیں جانتا تھا. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے, یعنی یہ جو پہلے کام, یعنی پہلا کام کیا بتایا, کہا کہ پڑھو. پڑھنے کے لیے تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پڑھنا, اٹر کرنا, اینڈ دین قلم, یہ 2 things are very very important. یہ یعنی پہلی بات جو سکھائی گئی ہے پڑھو. تو پڑھنے کے لیے آپ کو obviously علم آنا ضروری ہے, اور علم کے لیے obviously آپ کی زبان چلے گی. اب آپ اپنی زبان چلائیں گے تو پڑھنا آئے گا. آپ نے اگر زبان نہیں یوز کیا نا, یعنی اگر آپ دیکھیں پوری زندگی اگر آپ نے صرف ہلکے سے زبان جب ہم اٹر کرتے ہیں, it will not affect آپ کے ریسیٹیشن میں, آپ کے اندر کچھ بھی اثر,
جب تک کہ آپ اس کو زور سے نہیں پڑھیں گے. زور سے پڑھنے کے لیے کہا تھا, یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق, ایسے کر کے کہا تو انہوں نے اسی طرح سے پڑھا. پھر قلم کا ذکر کیا کہ قلم پکڑو. قلم کو پکڑنا اتنا ضروری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, قلم پکڑا ہی نہیں انہوں نے, لیکن پھر انہوں نے بتایا. جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے, بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ فوراً. جب وحی آتی تھی تو وہ پتے وغیرہ لے کے لیف لے کر چلے آتے تھے اور پھر اسے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتے. زید بن ثابت ویری ویری یعنی امپورٹنٹ صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے بہت یعنی وحی کو اس کو لکھا. اور زید بن ثابت از ون آف دا چین, آپ اس کو ملیں گے جیسے کعب بن مالک, زید بن ثابت, عبداللہ ابن مسعود, یہ سارے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب تھے اس میں جو لکھنے میں اور وحی کو پریزرو کرنے میں, قرآن کو کمپائل کرنے میں, یہ سارے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کے بعد یعنی دو چیزیں کہا اور اس کے بعد جھنجھوڑ دیا ہے, دبوچا ہے, جھنجھوڑا ہے. پڑھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسے جھنجھوڑنے والا نہیں ہے, اگر آپ کو کوئی بہت لینین آپ کے ساتھ چلتا رہے گا, آپ بھی لینین ہو جائیں گے, آپ بھی ایز ہو کے بیٹھ جائیں گے. somebody has to be there to کہ آپ کو بری طرح کر کے جھنجھوڑ کے. کبھی کبھار مجھے وہ لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ آپ کے اوپر پریشر ڈال دیا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پریشر لینے سے ہی آتا ہے. آج میری ایک دم ہمت نہیں ہو رہی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں, مجھے پریشر لینا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک پریشر. اب کچھ لوگوں کا میسج آیا ہے کہ او ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کلاس ہے اور ہم نے کچھ اور کمٹمنٹ کر لی. یعنی آپ پہلے سے ہی سوچ کے رکھو, اگر آپ کے دل میں ہے then you ask. آپ کے چاروں طرف کی کلاس ہو رہی ہے نہیں ہو, تاریہ کو سے بھی آپ لوگ پوچھتے رہتے ہو کتنے لوگ کہ کلاس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کلاس ہو رہی ہے, اور میں لکھتی رہتی ہوں جب نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوتی ہے, جب ہوتی ہے ایک دن پہلے آ جاتا ہے, نہیں آ رہا ہے تو you just ask. تو آپ کتنے لینین ہو گئے. اگر میں یعنی اسٹرکٹ ہو کے آپ کو, یا آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے گروپ لیڈرز ہیں ان کو اسٹرکٹ ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. لینین ہونے سے پھر آپ بہت ایزی ہو جائیں گے. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے, اور سکھا کون رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کس کے ذریعے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. کس کو سکھا رہے ہیں؟ اتنے پسندیدہ بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, اتنے پسندیدہ بندے کو دبوچ کے رکھ دیا اور چھوڑا نہیں. 3 دفعہ کہا اقرا اقرا اقرا. کہہ رہے ہیں ما انا بقاری. آپ یہی کہتے ہیں نا, مجھے تو نہیں آ رہا ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھ سے تو نہیں ہو رہا ہے. نہیں, تم نے کرنا ہے, کر کے دکھاؤ. اب اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں, آپ کو ان کی طرف جانا ہے. ہم باقی لوگوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں, اپنے بچوں سے, اس لیے کہ ہمیں بچوں سے فائدہ ملے گا تو ہم ان کو مار کے, ڈانٹ کے, ان کو پنش کر کے ہم ان کو پڑھا لیتے ہیں. لیکن ہمارے اوپر سب کی ذمہ داری ہے, صرف ہمارے بچے نہیں ہیں. یہ سیرت سے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جب, تو وہ آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. کانپ رہے تھے بری طرح. انہوں نے چادر اڑا دی, یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر حضرت خدیجہ نے واقعہ سنا, فرمایا لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا کلا واللہ ما يحزن ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. یہ ساری وہی کیریکٹرز بتا دیے جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ یہ گواہی دیتی ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہی دے رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ کہ نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, واللہ یہ نہیں ہوگا. آپ کو اللہ رسوا نہیں کریں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, یعنی سب سے بڑی بات یہی ہے, جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا. جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں. صرف ہم اپنے رشتوں کا خیال کرتے ہیں, ہم اپنے سسرالی رشتوں کا خیال نہیں کرتے. جو ہم اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں گے تو ہم ان کے ریلیشنز کو بھی پکا کریں گے, ان کے ساتھ بھی وہ ریلیشن کو پکا کریں گے, ان کا بھی ہم خیال کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو ان کی زبان سے عطا کرایا. بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ, تنگ دستوں کو لوگوں کی مدد کرتے ہیں,
یہ ساری دیکھیے خوبیاں آنی چاہیے. مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, حج کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد فرماتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی, اور دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے, یعنی عیسائی تھے وہ. کرسچن جو ایک نصارہ ہوتے ہیں نا, جو پراپر نصارہ ہوتے ہیں, جو اللہ کو ماننے والے, لیکن عبرانی لکھنا جانتے تھے. چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں, یعنی ایسی کہ وہ چونکہ وہ بوڑھے تھے تو وہ انکل جیسے کہا جاتا ہے, تو اس طرح سے ان کو اس ورڈ سے کہا گیا. ورقہ نے کہا بھتیجا تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان کر دیا. ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس, وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے. یعنی یہاں پر دیکھیے کہ ورقہ بن نوفل کا بھی کریکٹر ہے کہ انہوں نے, یعنی وہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے, بتایا گیا ہے انتقال ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے فوراً گواہی دی, ایک لمحہ دیر نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا او مخرجنی ہو, تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اور کہا نہیں, ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی. اگر میں نے وہ تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد وقت جلدی فوت ہو گیا اور وہی رک گئی. تو یعنی اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے کہ ورقہ بن نوفل سیکنڈ ون تھے جنہوں نے ایمان لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر خدیجہ رضی اللہ, کیونکہ ان کا ذکر اس لیے نہیں ہے ورقہ بن نوفل کا. ہم لوگ 4 کا ذکر سنتے ہیں کہ فوراً کس نے ایمان لیا, حضرت خدیجہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جو بچے تھے, اور غلام زید بن حارث. 4 کا ہم نے سنتے ہیں نا کہ فوراً انہوں نے ایمان لے کر آئے تھے اسٹریٹ اوے. لیکن ورقہ بن نوفل ان میں سے ون آف دیم تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار وحی کرنے کے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ تھا. یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, یعنی کتنی اس پہ پروف بات ہے یہ کہ قرآن کب نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے. صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار یعنی منڈے کی فجر کو طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا. لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق راتیں میں ہوا کرتی ہے. اس سال جس دن ہوا تھا اس دن منڈے سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی. اس لیے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش سے 41ویں سال یعنی 41 ایئرس کے وہ تھے, اور یہ لونر کیلنڈر کے لحاظ سے ہے. منڈے کی رات سے شروع ہوئی تھی. اس روز اگست کی 10th ڈیٹ تھی اور 6/10 ان کا عیسوی تھا. قمری حساب سے, لونر کے حساب سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال. یہ سولر کے لحاظ سے جو قمری کے حساب سے تھا 41, آپ 40 سال 6 مہینے یعنی 41 تھے لونر کے لحاظ سے, اور سولر کے لحاظ سے 39 ایئرس. آپ اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو 10 ڈیز کر کے تو ایج کم ہو جاتی ہے نا اس میں, اگر آپ اس کو لیں تو سولر کو لیں تو. لہٰذا آپ کی ویسے 40 سال اگر آپ ویسے رم سم لیں تو سولر کے لحاظ سے 40 ایئرس. وحی کی بندش اور دوبارہ نزول, جیسے کہ بتایا گیا غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی. یہ بندش کئی روز تک قائم رہی. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال رہا, بہت افسردہ رہنے لگ گئے, پریشان بھی ہو گئے. پہلے تو ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا, اس کے بعد پھر نارمل ہو گئے. جب نارمل ہو گئے تو ان کو مزید اس کی طرف لک فارورڈ کرنے لگ گئے کہ اب وہی کیوں نہیں آ رہی. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا, لیکن مصلحت الہی اس میں تھی کہ کس طرح اس کا خوف جاتا رہا, معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا. دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں طبیعت آمادہ ہو گئی, بلکہ ایک گونا شوق و طلب بھی پیدا ہو گئی, اور آپ سے دوبارہ وہی آنے کا انتظار فرمانے لگے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی, کبھی کبھار جو ہمارا جو جیسے فرسٹ لیسن تھا وہ لمبا لیسن ہو رہا ہے, اور اس میں بڑے اسٹرگل ہوئے, بڑے پریشانیاں آئیں. لوگوں کو یہ دل چاہا کہ ہم چھوڑ دیں کیونکہ وہ پریشر لے نہیں پا رہے, کیونکہ اب ایک اسٹرکچرڈ کلاس آ رہی ہے, آپ کو روٹین میں رہنا ہے, آپ کو اس میں جانا ہے. ونس یو آر گیٹنگ ان,
اور پھر آپ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے، اینڈ بائی دا ٹائم تھوڑا سا جو گیپ ملتا ہے، تھوڑی سی اس کو پرولونگ ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ ہمیں پوری سبق مل رہا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے وحی بھیجا اور کس طرح سے پہلا کلاس پہلی چیز جھنجھوڑ کے رکھ دی، او یہ ہوگا او یہ ہوگا. اس کے بعد آپ جو ہے اس پہ سوچتے رہے کرتے رہے، پھر دین یو نو کہ پھر جس کی جو سنسیئر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چن لیے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اگر سنسیئرٹی اگر نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، تو بہت لوگ آئے اور چلے گئے. میں نے پورے 10 سال میں دیکھے ہیں بہت لوگ آئے they didn't stay, they left. تو کون چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ جس کے اندر سنسیئرٹی نہیں ہے، جو کچھ اور مقصد لے کر آتے ہیں. کسی کچھ اور مقصد ہوتا ہے، I don't know کیا ہوتا ہے، بٹ کچھ ہوتا ہے مقصد ان کا، اللہ عالم. لیکن جو سنسیئرٹی فار اللہ ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور وہ ایسے رہتے ہیں کہ جم جاتے ہیں، اور ایسے جمتے ہیں کہ پھر وہ لک فارورڈ کرتے ہیں، پھر وہ لک فارورڈ کرتے ہیں آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے یہ چیز ہمیں بتا دی کہ کس طرح سے اللہ نے ان کے پاس وہی بھیجی. شروع میں وہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے گیپ دے دیا، پھر مزید گیپ دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ اب وہی اتری. تو اب دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو تو بلکہ ایک یعنی طلب پیدا ہو گئی. اب ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ برکہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہیرا چلے گئے. جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ کی مدت اعتکاف پوری ہوگی، یعنی اپنی روٹین جاری رکھی انہوں نے. پھر عادت جیسے ان کی عادت تھی پہلی شوال کو حرا سے اتر کر مکہ کی طرف جا رہے. یہ سب کب ہو رہا ہے؟ یہ وہی آ گئی ہے، اس کے بعد ایک گیپ آ گیا ہے، آپ دوبارہ اپنے نیکسٹ اس میں روٹین میں چلے گئے، آپ غار حرا میں چلے گئے. اب اس کے بعد اب واپس آ رہے ہیں وہاں پر. تو اب یہ پوری اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. فلم مستقنت الوادیہ نودیت، پکار دیے گئے. فنظرت، انہوں نے دیکھا، عن یمینی، سیدھے طرف. فلم ارى شیئا، کچھ بھی نہیں، پکارے جا رہے تھے وہ، تو انہوں نے دیکھا سیدھے طرف، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. ونظرت عن شمالی، شمال کی طرف دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا. فلم ارى شیئا، کچھ نہیں نظر آیا. ونظرت امامی، پھر انہوں نے دیکھا سامنے کی طرف، تو کچھ بھی نہیں نظر آیا. ونظرت خلفی، پیچھے کی طرف دیکھا. فلم ارى شیئا، کچھ بھی نہیں نظر آیا. فرفعت رأسی، جو اوپر سر اٹھایا تو وہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں نظر آیا. فإذا الملك الذي جاءني بحارا، جب اوپر دیکھا تو پھر ان کو نظر آیا. جب اٹھایا سر تو دیکھا جو فرشتہ جو ہرا کے پاس آیا تو میرے پاس آیا ہوا ہے. آیا ہوا ہے کیسے آیا ہوا ہے؟ جالس علی کرسی، بیٹھا ہوا ہے کرسی پر. جالس کہتے ہیں بیٹھنے کو. بیٹھا ہوا ہے کرسی پر. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں اس طرح سے وہ بیٹھا. اب دیکھیں ہورائزن، پورا ہورائزن پہ وہ فرشتہ جو تھے جبرائیل علیہ السلام پورے نمودار تھے. فخشیت منہ رعبا، ڈر گیا اس کے روب سے. حتی ہویت الی الارض، یہاں تک کہ وہ گرنے لگے زمین کی طرف. اور پھر بھاگے ہوئے آئے. فاتیت خدیجہ فقلت، پھر گئے بھاگے ہوئے خدیجہ کے بعد. خالی صرف انہوں نے فرشتے کو دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے ابھی، اور بھاگے ہوئے گیا. اور پھر دوبارہ سے کہا زملونی زملونی دثرونی صبوا علی ماء باردا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور میری یعنی میرے اوپر کپڑا اڑا دو، مجھے چادر اڑا، مجھے کمبل ڈال دو، اور ٹھنڈے ماں، ٹھنڈے پانی سے، بردا ٹھنڈا ڈالو. فدثرونی، تو ان کو اڑا دیا گیا. سب ان کے اوپر پانی بھی ڈال دیا گیا ٹھنڈا. اس وقت اب وہی نازل ہو رہی ہے. فنزلت، کہاں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، گواہی ان کے سامنے یہ وہی نازل ہو رہی تھی. اور کیا وہی نازل ہوئی؟ بہترین آیت ہے جو ہمارے لیے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. It's been said to us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. 5 باتیں کہہ دی کرنے کے لیے. اب وہ لپٹے ہوئے ہیں اور کہا کہ اے کمبل پوش اٹھو. پہلی وہی جب اتری تھی تو انہوں نے اس وقت زمبلونی زمبلونی کہا تھا. اس وقت کچھ بھی نہیں کہا گیا. اس وقت وہ لیٹ گئے، سو گئے، آرام کر. اب دوسری وہی آئی ہے ایکٹیو کرنے کے لیے. نہیں، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے. اٹھو اٹھو، اٹھ جاؤ. اب لوگوں کو ان کی بد عملی کے نتائج سے ڈراؤ، یعنی قم، کھڑے ہو جاؤ. فانذر،
بس ڈراؤ. تو کیوں ڈراؤ؟ کیونکہ ان کے بدعمل ہو رہے ہیں نا وہ سارے, تو ان کو ڈراؤ ان سے. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور گندگی سے الگ ہو جاؤ. اور رب کا فکبر, تو دوسری بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈرانے کے لیے, یعنی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی رب کی بڑائی بیان کرنا ہے. یعنی کوئی بھی بندہ جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہو اور بتا رہا ہو اور وہ اللہ کی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے, تسبیح کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ وثیاب کا فطاہر, آپ کو اپنے کپڑے پاک کرنا ہے, یعنی کہ کپڑے پاک رکھو. تو ثیاب کا فطاہر جو ہے یہ اندر اور باہر کی بھی بات ہو رہی ہے. وَرُجْزَ فَهْجُرْ, اور گندگی سے الگ تھلگ رہو. تو یہ 5 باتیں یعنی ایک داعی کے لیے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ داعی اگر میلے کچیلے کپڑے اور یعنی برے حال میں آ رہا ہوگا تو لوگ, یہ انسان کے اپنی ایک نیچر ہے کہ کوئی بہت اچھی طریقے سے آتا ہے, خود بخود پہلے تو انسان کی نظر اٹھ جاتی ہے کہ وہ کتنے اچھے سے ہے. جو بھی other than brand, I'm not talking about brand, کہ لوگوں کی آج کل اس سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ وہ کوئی برانڈ کا کوئی پہن کے آ جاتا ہے, واو, پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. other than brand, اچھے کپڑے میں صاف ستھرے صحیح سے استری ہوا ہو, کہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک پریزنٹیبل, آپ جہاں پہ جا رہے پڑھنے کے لیے you have to be in a presentable way, ٹھیک ہے؟ تو presentable way ہونا چاہیے. اور پلس آپ کا یعنی بولنے کا اللہ کی بڑائی بیان کریں, پھر آپ کا انداز اچھا ہو, سامنے سے بھی اچھا ہو اور اندر سے بھی اچھا ہو. جیسے نا لباس التقوی ہوا خیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, لباس تو اتار دیا, لیکن تقوی کا جو لباس ہے, جو اندر جو لباس ہونا چاہیے وہ زیادہ ہونا چاہیے. تو وہی ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے, وہی ہمیں ایکسٹرا ویجنس سے ہٹاتا ہے. وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور اپنی گندگی کو یعنی اندر اور باہر آپ نے ساری غلط کام, غلط چیزیں, ہر چیز سے خود کو پہلے دور کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ کسی کو بتا سکیں. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا, اس کے بعد وہی میں تیزی آ گئی, چنانچہ بے در پہ بس وہی آنے لگی. ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہو گئی. آپ کی رسالت, آپ کی نبوت کے اتنے دنوں کے بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند رہی. ان آیات میں آپ سسم کو دو طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج یہ بتا دیے گئے. ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. آپ کو یہ حکم قم فانذر, اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا, کیونکہ اس کے معنی یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دے کہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں, غیر اللہ کی پوجا, اللہ کی بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک کرانے کا جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا. یعنی مبشرین و منذرین, یہ دو مبشرین انا ارسلناک انا ارسلناک جو ہے کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان لوگوں کو اگر ہم نے عذاب, اللہ کا عذاب اگر نہیں بتایا جائے گا تو تقوی کبھی بھی نہیں آئے گا. دوسرا کام یہ کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو لاگو کریں گے. یہ ہے نا رول ماڈل, تو خود بننا ہے نا ہمیں, تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. ہم جب ہم اللہ کی لیں گے تو ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں. یہی بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کو خوش نہیں کریں گے, اللہ کو راضی نہیں کریں گے, تو پھر ہماری جو بھی ذمہ داری ہے نا وہ ہم نہیں صحیح سے پوری کر سکتے ہیں. ہم رول ماڈل بن ہی نہیں سکتے. وہ ساری باتیں سوچنا ہے, سمجھنا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا باتیں غلط ہیں, تو آپ اس طرح سے رول ماڈل بنیں گے. یہ حکم بقیہ آیات میں بھی دیا گیا ہے. کیا رب کا فکبر کا مطلب یہ کہ آپ برائی اور کبریائی کے اللہ ہی کے لیے خالص کریں اور اس میں سے کسی اور کو شریک نہ کریں. شرک کی نفی ہو رہی ہے. یہ سیاب کا پاک رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کو کی بدعمالیوں اور گندگیوں آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. کیا جو غلط کام کر رہا ہے ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے ہم نے ان سے. اگر ہم ان کی طرف جاتے رہیں گے we will be one of them.
تو صحبت صالحین is the most important thing to be on the path of Allah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی صحبت صالح، لیکن آپ ان کو ڈرانا یا میسج دینا نہیں چھوڑنا ہے، ان سے اتنا ایسے نہیں ڈس ایسوسیٹ ہونا ہے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، بند کر دیا تو میسج کیسے آگے جائے گا. ایون منافقوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ کو اگنور کرتے رہنا ہوگا، آپ کو ان کو بتاتے معاف کرتے رہنا ہوگا، اگنور کرتے رہنا ہوگا ان کو، اور اپنا میسج پہنچاتے رہنا ہوگا. پھر ففتھ بات ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، جو داعی کی بات ہوتی ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. آپ تمنا نہیں کریں زیادہ حاصل کرنے کے لیے. احسان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی نو. دیکھیں یہ جو ہم لوگ اللہ کا جو کلام پڑھنے والا جو گروپ ہوتا ہے، they have no expectations whatsoever کسی سے بھی، بے غرض ایک دوسرے کے لیے کرتے. کوئی بیمار ہوتا ہے جا کے فوراً سرو کر دیا، کچھ دیکھ کر آ گئے، کچھ کر دیا without کرنے کے لیے تیار رہیں. is the most important thing. کیونکہ جب آپ نے بلانا شروع کیا اللہ کی طرف، وہی آپ کا امتحان شروع، وہی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، آپ کے منہ پہ باتیں سنائی جائیں گی، آپ کو اگنور کر دیا جائے گا، آپ سے بات کی نہیں جائے گی، آپ سے منہ پھیر لیا جائے گا. تو آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اچھا اخلاق نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے بدتمیزی سے بات نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور میسج آگے پہنچاتے رہنا ہے. تو یہ صبر کیا ہے؟ یہ مشکلات آئیں گی، اور یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب میں سورۃ آل عمران میں کہہ دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ. تمہارا ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ ہم تو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والوں میں سے، لیکن ہم نے کبھی یہ کیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کیا؟ جو کر رہا کرنے دو. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا آپ کے بہن بھائیوں میں بات نہیں کی، آپ نے ساری اچھی باتیں کی، کوئی آپ کے بہن بھائیوں میں سے بہنوں میں سے کوئی بھی جو سر نہیں ڈھک رہے ہیں، کوئی اس طرف نہیں آ رہے ہیں، آپ نے ان کو میسج تو پہنچائیں. ہر دفعہ کوئی اچھی بات پر بات ختم کرے. آپ کی بات نہیں سنیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے اور آگے بچاتے جانا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. important thing in our life، چاہے آپ کو دعویٰ دینا آئے چاہے نہیں آئے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ادعو الى سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ حسنہ، ایسی نصیحت ہو جو بہترین ہو، جو سے ہو، ڈانٹ کے نہیں ہو. ہاں بعض اوقات ہم ڈانٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیونکہ جس سے ہمارا جیسا ریلیشن ہوتا ہے ہم اسی طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میں کسی کو یہ بات بتا رہی تھی کہ میں پڑھنا ہے آپ نے، یا کل کسی کا پیپر صحیح نہیں ہوا تو میں نے اس کو کال کر کے کہا کہ میں نے کہا آج ابھی میں نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو، تمہارا پیپر کیوں ایسا ہوا ہے. میں نہیں ہر ایک کو بول سکتی ہوں ایسے، آپ کو آگے دیکھ کے کوئی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، تو میں نے پھر اس کو اسی طرح سے کہا. میں جس حد تک ہوتا ہے کہہ کے پھر ایک ٹائم آتا ہے I have to be quiet. لیکن آپ کو جہاں آپ کی بات سنی جا رہی، جہاں پہ آپ کی اتھارٹی ہے، بچوں میں بھی اتھارٹی ہے، لیکن ایٹ ٹائمس آپ کو ان کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا تمہیں روزانہ مجھے 2 آیت یاد کر کے سنانا ہے. I want you to memorize these 2 ayah and send it to me. میں نے گروپ لیڈرز بنائے ہیں، لیکن میں نے خاص اس کو الگ سے ہی میسج کیا ہے. تو دس از واٹ کہ آپ کو دیکھ کے بتانا ہے، کہنا ہے کہ کون آپ کی بات اس کو فالو کرے گا. پھر میری یہ ڈیوٹی انجام ہو گئی. وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پورا ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس
چیز کو ہماری قبول کرے, اس محنت کو قبول کرے, اس کرے کہ صرف اللہ کے لیے کیا, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, مجھے وہ آ کے کوئی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں, نہ مجھے کہیں جانا ہے, نہ مجھے پارٹیز میں جانا ہے, نہ کسی چیز میں جانا ہے. میرا کام ہے یہ میسج آگے پہنچانا. اب اگر کوئی اچھے سے بیٹھ کے یہ بتا دے مجھے واٹ از وصیت, واٹ از وراثت. اچھا اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے روکتی ہوں. جی کون بتائے گا وصیت؟ عائشہ بتائیں. وصیت وہ ہے جو آپ 1/3 کی خود کر سکتے ہیں, اور وراثت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کی بتا دی ہے قرآن مجید میں کہ بیٹیوں کا آدھا حصہ, مطلب 1:2 ریشو وغیرہ جو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور کیا ہے یہ؟ بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی. اور کیا ہے وصیت اور وراثت؟ اور اس